अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के इस हिस्से में हम मदीना, जो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे, उस टाइम और उससे पहले जो मदीना के वहाँ के जो सियासी समाजी हालात थे, और फिर जो वहाँ का जो सिस्टम था, सोशल सिस्टम, उसमें कौन कौन से लोग रह रहे थे और कब वो आए थे, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो असल में मदीना, ये जो कहते हैं दो हर्रात के दरमियान, वो जिस जगह वो कोई आतिशफशान पहाड़ होता है, वो वॉल्केनो, उससे जब वो लावा निकलता है, तो उससे वहाँ पे वो पत्थरों से मिल के जो जगह बन जाती है, उसको हर्रा कहते हैं। तो ये मदीना के दो साइड्स में, एक तो जिसको कहते हैं हर्रतुल वाकिम, ये मशरिक यानी ईस्ट की तरफ था, और फिर हर्रतुल वबरा या बर्रा जो कि मगरिब यानी वेस्ट में था। तो मदीना असल में इन दो हर्रात के दरमियान था। और फिर इसके नॉर्थ में यानी कि ओहद पहाड़ी था, ओहद पहाड़ी थी, जो कि ओहद शरीफ, जो जिसकी बड़ी फजीलत आई है, उसने इसके बारे में फरमाया कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, अब असल में जो बुनियादी बात ये है कि ये जो हर्रा वाकिम, ये सबसे ज़्यादा यानी कि जिस जगह पे ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ थी, फर्टाइल थी, और इसके साथ साथ यानी वो ग्रीनरी, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, और फिर फर्टाइल सबसे ज़रखेज़ इलाका यही वाकिम का था, जो मशरिक की तरफ था। तो अब क्योंकि अरब बहुत पहले से रह रहे थे, लेकिन वो बदवी, वो जो नोमैडिक टाइप के थे, कुछ इसमें भी रह रहे थे। तो असल में इसकी आबादी का आगाज़ होता है जब यहूदियों के साथ वहाँ पे जिसको वो जोसेफस वगैरह, जो वो हैकल सुलेमानी जिसको कहते आज भी, जिसको वो मानते हैं, उनको वो उनका गिराया गया, और फिर उन्होंने रोमियों के खिलाफ रोमन एम्पायर के खिलाफ एक नाकाम बगावत की थी। तो फिर उनको वहाँ से जला वतन किया गया, यानी कि उनको निकाल दिया गया, और फिर कुछ में से भाग गए। तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि यस्रिब जिसको कहा जाता है, या सला, ये इसका नाम था यस्रिब, जो इससे पहले हुजूर ने फिर बाद में इसका मदीना नाम रखा। तो अब यहूदी वहाँ से यानी कि जब उनको वहाँ से निकाल दिया, और फिर जब उन्होंने नाकाम बगावत की रोमन एम्पायर के खिलाफ, तो उनके कुछ कबाइल यहाँ पे आ गए थे। तो अर्लीस्ट सेटलर जिनको हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले जो मदीना में आबाद ने सेटल इसे किया, वो यहूदी थे। और इनके दो बड़े कबाइल, एक तो बनु नज़ीर और फिर दूसरा बनु कुरैज़ा, और ये इसी मशरिक यानी कि वाकिम, इस हर्रा के जानिब ये वाकिम। तो इससे ही पता चलता है कि सबसे फर्टाइल, जो सबसे ज़रखेज़ इलाका था, और इसके साथ साथ जो ज़राअत के लिए सबसे ज़्यादा उसमें जिसमें तरक्की हो सकती थी, वो इन्होंने कंट्रोल किया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात जो समझने वाली है कि जो शाम सीरिया की तरफ जो ट्रेड रूट जाता था, वो इस पे आबाद हो गए। तो ये इन यहूदियों की जो कि हमारी किताबों में मिलता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो पावरफुल इस वजह से थे कि इन्होंने सबसे फर्टाइल उस जगह इन्होंने अपनी आबादी यहाँ पे इन्होंने सेटलमेंट इख्तियार की। अच्छा, इनका एक और कबीला था जिसको कि कहते हैं बनु काइनुका। तो ये असल में वो लोहार थे, इस तरह की, या इस तरह मेटल वर्क करते थे। तो लेकिन इनके बारे में डिबेट है कि ये असलन यहूदी थे, ज्यूज थे, या फिर ये अरब के कुछ लोग थे जो यहूदी मजहब कबूल कर गए थे। तो इनके अलावा और भी वहाँ पे कुछ कबाइल थे, लेकिन बुनियादी तौर पर यही तीन बड़े कबीले वहाँ पे थे। और इनमें बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, और क्योंकि ये सबसे फर्टाइल इलाके में रह रहे थे। अच्छा, इनकी आबादी कितनी है, तो वो तो कोई इनका ऐसी सेंसस स्टडी तो नहीं है, लेकिन जो इनके जो मेल थे, जो लड़ सकते थे हथियार लेके,
تو اسی طرح سے یہ بنو نذیر کے 700-900 کے قریب، 700 سے 900 اس کے درمیان، اور اسی طرح بنو قریظہ کے 700. تو ہم سمجھتے ہیں شاید 2000 کے قریب ان کے بڑے جو مطلب میل تھے. تو اس وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ان کی عورتیں بھی ملائے تو لاجیکلی تو یہ کہ کوئی 4-5 ہزار ان کی آبادی وہاں پہ تھی. اچھا، یہ جو مدینہ کی جو سیاست تھی اور یہ تو جو فرٹائل پروونس میں آ گئے تو اس طرح سے اقتصادیت وہاں کی معیشت پہ ان کا کنٹرول ہو گیا. اور یہ کیونکہ ایک مطلب ایسے علاقے سے آ گئے جہاں پہ فورٹیفیکیشن ہوتی تھی، تو یہ گڑیا یعنی وہ چھوٹے چھوٹے قلعے جس طرح خیبر وغیرہ میں ان کے قلعے آج بھی موجود، نشانات موجود ہے، تو انہوں نے یہ وہ بنائے تھے. اور کوئی 59 کے قریب ان کی تعداد کتابوں میں بیان کی جاتی ہے. اچھا، یہ مطلب یہودیوں کی وہاں پہ جو تعداد تھی اور قبائل تھے. اس کے علاوہ جو عرب کے لوگ تھے وہاں پہ اور بھی، تو ان میں 2 بڑے قبائل وہاں پہ رہ رہے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج. تو اوس کے معنی یا بیڑیا یا عطیت، اور خزرج یعنی ٹھنڈی ہوا یا شیر. تو پتہ چلتا ہے کہ مطلب خزرج نے شاید ان کو یہ نام دیا ہو یا ان کا کوئی جد ہو کسی وجہ سے ان کا، ورنہ تو مطلب اوس جیسا نام، یہ بیڑیا جیسا نام تو کوئی اپنا رکھ نہیں پائے گا، مطلب نہیں رکھ سکتا. اور عطیہ اگر اس کا معنی تو شاید ان کی وہ فیاضی کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا ہو. تو اب یہ کب آئے؟ یہ بھی اصل میں وہاں پہ مائگریشن کر کے آ گئے تھے اوس اور خزرج کے لوگ. تو اصل میں جو سیل ارم جو کہ معارب کا جو ڈیم تھا، باندھ تھا، اس میں ایک سیلاب بڑا آیا تھا جو کہ یمن کے قریب ہے، اور آج بھی وہ مطلب اب ماڈرن ٹائم میں بھی اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے. تو یہاں اسلامک ہسٹوری نے لکھا کوئی اسلام سے 400 سال پہلے وہ باندھ، وہ ڈیم ٹوٹ گیا تھا، اس میں سیلاب آ گیا تھا، اسی لیے اس کو ارم کہتے ہیں. مطلب یہ سیلاب اس جگہ آیا، اور پھر ازد کے قبیلے سے یہ تعلق رکھتے تھے، تو یہ مائگریشن کر کے آ گئے تھے یہاں. اور کہتے ہیں کہ اسی ٹائم جب خزا وہاں مکہ میں تھے تب یہ یہاں پہ مائگریشن کر کے آ گئے. تو اب یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو سمجھنا کہ یہ کس جگہ آباد ہوئے تھے. تو جو اوس تھے وہ اوالی کے مقام پہ، ان کے جو ہمسایہ تھے وہ بنو قریظہ اور بنو قینقاع. تو جب سب سے فرٹائل، سب سے زرخیز یعنی جس میں سب سے زیادہ آمدنی ہو سکتی تھی، تو وہاں بنو قریظہ اور قینقاع رہ رہے تھے، یہ مطلب رہ رہے تھے. اور بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور ان کی ہمسائے یعنی نیبرہڈ میں اوس قبیلہ آ گیا. اور اب جو خزرج تھا وہ پھر جو قینقاع تھا ان کی طرف. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوس تو یقیناً مطلب جو ان کی معیشت کی حالت یعنی اکنامکلی وہ خزرج سے زیادہ پاورفل تھے. اب ان کی آبادی کتنی ہے؟ تو جو ہماری مطلب کتابوں میں روایات جو آئی ہے اس میں یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت ان کے مجاہدین کی تعداد کوئی 4000 تھی. تو اس وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی 10-12 ہزار شاید ان کی ٹوٹل جو میل فیمیل پاپولیشن تھی. اب کیونکہ ان میں مطلب ایک تو یہودیوں کے آپس میں بنو قینقاع الگ تھا اور بنو نذیر اور بنو قریظہ ایک طرف، یعنی کہ ان میں جو وہ اکنامک گیپ تھی، وہ امیر تھے یا وہ اس میں کم درجے پہ ان کی حیثیت تھی. تو یہی وجہ مطلب اوس اور خزرج کے درمیان بھی یہی رہے کہ ایک زیادہ پاورفل بنا اور دوسرا ان سے کمزور. اور اصل میں کیونکہ ایک زیادہ فرٹائل یعنی زرخیز علاقے میں رہ رہا تھا اور دوسرا اس سے کم فرٹائل پروونس میں. تو اگرچہ قریش وہاں تو ایک الگ مسئلہ تھا، تو یہاں میں اصل میں مطلب یہ مال و دولت کی جنگ تھی، اکنامی ریسورسز، اس پہ یہاں پہ سارا کنفلکٹ مدینہ میں تھا. تو اب ان کی بڑی جنگیں ہوئی. تو سمائر ان کی ایک پہلی جنگ، اور ہجرت سے 5 سال پہلے ان کی ایک بہت بڑی جنگ جس میں ان کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے تھے، جس کو کہ جنگ بواس کہتے ہیں. تو جنگ بواس، اور جس میں ہم نے پچھلے پارٹ میں اس کی طرف ریفر کیا تھا ایک پارٹ میں، تو یہ ہجرت سے قریباً 5 سال پہلے ایک بہت بڑی جنگ اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی. اور ہم نے مطلب 3 سال پہلے جب بیعت عقبہ پہ خزرج کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو اس سے پہلے یہ جنگ ہوئی تھی. تو اب اس میں کیا ہوا کہ اوس نے خزرج کو ہرا دیا. تو وہ آپ اسی سمجھ سکتے کیونکہ وہ پاورفل تھے، اور پھر اس میں بنو نذیر اور بنو قریظہ ان کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو انہوں نے ریسورسز، ان کو سامان وغیرہ مطلب ویپنز وغیرہ اور پھر سپورٹ کیا. اور اوس نے جب خزرج کو ہرا دیا تو پھر اس میں کیا ہوا کہ ایک بڑی ڈسٹربنس وہاں پہ ہوئی، بہت سارے لوگ مارے گئے.
اور صرف یہ نہیں کہ اوس اور خزرج کے درمیان کنفلکٹ ہوا، کیونکہ بنو قینقاع نے یہ جو اپنے بڑے ان کے یہود کے قبائل تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کے مقابلے میں انہوں نے مطلب عرب کے ایک اور ٹرائب کی مدد کی تھی، تو اس وجہ سے ان پہ بھی یہودیوں نے بڑا ان پہ مطلب کمپیل کیا، اور وہ بھی چلے گئے، وہ مدینہ کے انٹیریئر میں چلے گئے بنو قینقاع۔ تو وہاں پہ مطلب آپ سمجھیے کہ مدینہ میں وہ قریش کی طرح کنفلکٹ نہیں تھا، وہاں پہ حسب نسب کی بات نہیں تھی، ایک طرح کی سوسائٹی مکہ میں تھی۔ یہاں بڑا مطلب ایک فریگمنٹڈ سوسائٹی تھی، یہود کے 3 قبائل، پھر چھوٹے قبائل، اور اسی طرح عرب کے 2، ایک اوس اور خزرج، اور چھوٹے چھوٹے قبائل تھے۔ تو یہ یہاں پہ ہوا، پھر انہوں نے، کیونکہ ان کو بڑا خطرہ تھا کہ اگر اوس اور خزرج زیادہ تر جنگ میں رہتے تو یقیناً یہودی ان پہ کنٹرول کر لیتے، تو اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک کنسلیشن کرتے ہیں، یعنی کہ اس فتنے کو ختم کرتے ہیں اور آپس میں کسی کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو بڑا ایک، پھر جس کو رئیس المنافقین کا لقب ہماری کتب میں بعد میں ملا ہے، تو وہ عبداللہ ابن ابی، یہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی کو انہوں نے ایک مطلب اس پہ کنسنسس یعنی کہ اتفاق کیا کہ اب اس کو ہم مدینہ کا، یثرب کا لیڈر بناتے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے بھی وہاں پہ رہا تھا، ایک آدمی تھا عمر ابن نعمان، تو اس نے بھی ایک بغاوت کی تھی کہ ہم یہاں یثرب سے یہودیوں کو نکالتے، تو لیڈرشپ کا مسئلہ وہاں یثرب میں تھا۔ تو اب اوس اور خزرج نے کوشش کی تھی کہ عبداللہ ابن ابی، مطلب اس کو ہم یہاں کا بادشاہ یثرب کا بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مطلب ایک بڑے فریگمنٹڈ سوسائٹی تھی، تو اس میں مذہب بھی الگ الگ تھا۔ یہودی اہل کتاب تھے، یعنی کہ یہ ایک آسمانی دین کو مانتے تھے، اور لیکن ان کی مطلب یہ تھی کہ انہوں نے کبھی پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جب باتیں کرتے تھے، یہ اپنے بچوں کو سناتے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہوگا، تو اسی طرح سے، لیکن انہوں نے اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ مطلب یہودی یہ کوئی اس طرح کے نہیں تھے جو اس طرح مطلب جروشلم وغیرہ میں رہ رہے تھے یا رومن امپائر میں، بلکہ یہ عربائزر ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے عربوں کی زبان بھی اپنائی تھی، اسی طرح سے ان کا کلچر بھی ان پہ انفلوئنس بڑا کیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی وہ جس دین کو بڑا یہ مطلب ایک اپنے لیے شرف سمجھتے تھے، اس کو انہوں نے کبھی پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ تو جو عرب کے لوگ تھے، جو اوس اور خزرج، یہ جس طرح مکہ کے لوگ تھے، اسی طرح اب صرف فرق یہ تھا کہ یہ منات جو تھا ان کا ایک بڑا بت جس کو یہ مانتے تھے، لیکن مکہ کی طرح ہر گھر میں یہاں بت نہیں تھا، تو اس طرح سے یہ مطلب وہ اس درجے پہ نہیں تھے آئیڈل ورشپ میں جس طرح مکہ کے لوگ تھے۔ اب ایک اور بات کہ مکہ اور مدینہ میں ریلیشنز پہلے سے تھے، جس طرح ہم نے یہ جو مطلب مطلب ان کی بات کی تھی کہ ان کا نکاح کیسے ہوا تھا، اور پھر حج اور عمرہ میں یہ لوگ آتے تھے، اسی طرح سے مکہ کے جو ٹریڈ کاروانز تھے وہ مدینہ کے تھرو سیریا میں جاتے تھے، تو کنیکشنز پہلے سے ہی تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی بات جو ہم نے پچھلے مطلب پہلے یا دوسرے پارٹ میں کی تھی، تو اس طرح سے ایک ریلیشنز تھی۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ مکہ کی مطلب یہ جو اس سے الگ اکانومی یہاں پہ تھی، تو یہاں پہ زراعت ہوتی تھی، یعنی کہ ایگریکلچر تھا، اور یہاں پہ جو صنعت تھی، یعنی کہ یہاں پہ انڈسٹری چھوٹی چھوٹی، وہ جو چھوٹی چھوٹی یونٹس تھے، تو یہاں پہ زیادہ تر انگور اور کھجور ان کو مطلب تیار کیا جاتا، اسی کے لیے زمین یہاں پہ زیادہ موافق تھی۔ تو اور پھر صنعت میں بھی یہی تھا، مطلب یہاں پہ گلاس بھی تھا وغیرہ وغیرہ، تو شاید وہ باہر سے لے آتے۔ اچھا، اب ایک اور بات جو ہم نے اس میں بات کی کہ تہوار کس طرح، یعنی کہ فیسٹیولز، تو یہودی تو اپنے مانتے تھے جس طرح ان کے مذہب میں تھے، لیکن وہ تو بڑا ایک ہے کہ جس طرح عرفہ وغیرہ کے مطلب وہ کس طرح وہ مانتے تھے، لیکن یہ جو اوس اور خزرج تھے کہتے ہیں کہ یہ جو ایرانیوں کے جو بڑے تہوار تھے، مہرجان اور نوروز، یہ اس کو مناتے تھے، اور اس کو اسکالرس نے یہ کیا ہے کہ شاید اس کی انفلوئنس، ایرانین امپائر کی انفلوئنس میں انہوں نے یہ 2 تہوار منانا شروع کر دیے تھے۔ اچھا، اب ایک اور بات یہ تھا کہ کرنسی، یہ دینار درہم، یہ مطلب یہاں پہ ان کا رواج تھا، اور پھر یونٹس آف میجرمنٹ، کیونکہ یہ زراعت سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ان کے لیے ضروری تھا کہ اور یہ سا وغیرہ وہ وہاں پہ موجود تھا، یعنی جس طرح سے وہ ناپ تول کرتے تھے، یہ بھی یونٹس وہاں پہ موجود تھے۔ اور پھر غابہ جو ان کے وہ پاسچرز تھے، یعنی چراگاہ ہے، وہ تھی، اس طرح سے یہاں پہ اینیمل ریئرنگ بھی ہوتی تھی۔ تو یہ ان کا ایک مطلب اس ٹائم تھا اوس اور خزرج۔ تو اصل میں جو ہجرت کے لیے اس میں زیادہ تر جو ریلیٹ یہاں پہ رکھتا ہے وہ یہی کنفلکٹ، جو جنگ بواس تھی، جو اوس اور خزرج
تو ایک بات اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کانفلکٹ وہ ختم کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے وہ اسلام کی طرف. تو اسلام صرف یہ نہیں کہ ایک وہ تو تھا کہ ایک بردرہڈ کا جو انہوں نے سمجھ لیا تھا، لیکن ایمان بھی ایک چیز ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ ان کو ایک لیڈر چاہیے تھا کہ جو ان کے بیچ میں کانفلکٹس ختم کرے. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے. تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ رسولز کی لڑائی الگ تھی، لیکن خزرج کے لوگوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اور اوس اس کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ ان کا ایک عبداللہ ابن اس کا لیڈر. تو اس سلسلے میں بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان ایک مطلب الگ سی چیز ہوتی ہے، وہ صرف اس مطلب مسئلے. تو اسلام میں بڑی خوبیاں مطلب اوس اور خزرج نے دیکھی تھی جس وجہ سے وہ ایمان لے. اور پھر یہی تھا کہ ان کو یہ سسٹم ضرور مدینہ میں امن لے کے آتا. تو یہ ایک مطلب موقع، یہ جو اس پہ ہم نے بات کی تھی ہجرت کے ٹائم یا اس سے پہلے، یہ یہاں پہ تھی. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم یہاں سے آگے بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جب مدینہ آپ پہنچے قباء تک، تو ہم نے پچھلے پارٹ میں، اور پھر محلہ بنی نجار میں کیسے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رہے. تو اس کے بعد ایک اسلامک اسٹیٹ تشکیل پائی اور پھر بڑے بڑے اس میں کام جو ہوئے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.